अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सैयदुल अय्याम। मैं मोहम्मद हसन अली और आज जुम्मा का अजीम दिन भी है। रब करीम से दुआ है परवरदिगार हम सब की नेक इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, चूँकि आज 2 सितंबर है और 7 सितंबर आने वाला है, जो कि पूरी दुनिया में यौम ख़त्म नबूवत के हवाले से दिन मनाया जाता है। और मैं मेहमानों का तारुफ भी करवाता चलूँ, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा अहमद रज़ा अल-मदनी। आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमाएँ नात ख़ां और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में नात शरीफ पढ़ते हैं मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब। आपको भी मैं बहुत मशकूर हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आएँ। अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे। और बिला ताख़ीर जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लामा साहब मैं ये जानना चाहूँगा, कुरान मजीद में, फ़ुरक़ान हमीद में, अहादीस मुबारक की रोशनी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को किस अंदाज़ से जो है वो बयान किया गया है? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आरएनए न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को जुम्मतुल करीम मुबारक हो। जैसा कि आपने सवाल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। बेशक मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बेशक हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत मुबारका में वाज़े तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान कर दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और उलमाए मुहद्दिसीन ने और तमाम ही मकातिब फ़िक्र का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आयत मुबारका नस्से क़तई, यानी कि नस्से क़तई वो होती है कि जिससे कोई हुक्म सराहतन साबित हो, कोई हुक्म मुतलकन साबित हो। और इस आयत मुबारका से अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के हुक्म को वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया। अब अगर कोई शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर शक करते हुए या इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर शक करते हुए अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने का अगर शक व शुबा भी जाहिर करेगा, इस सूरत में भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। शक भी करेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अच्छा, खातमुन नबिय्यीन के माने जो बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाए उसमें यह है कि खातम के माने होता है जिस पर मोहर लगा दी गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर मोहर लगा दी, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है और इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अच्छा, बहस ये होती है हसन भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत जो अता की गई वो 40 साल की उम्र में अता की गई। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुतालिक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे, उन्होंने ये तक कहा कि आका करीम अलैहिस्सलाम को नबूवत तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ही अता फरमा दी थी कि जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और रूह के दरमियान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत उसी वक्त अता फरमा दी थी, लेकिन हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नबूवत और रिसालत का इज़हार हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में फरमाया। और जो लोग कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर अगर कोई कहे कि कोई ज़िल्ली या बुरूज़ी या इस तरह के जो भी अकायद रखने की कोशिश करे, जो ज़िल्ली नबी या बुरूज़ी नबी या किसी भी तरह वो अकीदा ख़त्म नबूवत पर कदगन लगाने की कोशिश करेगा, तमाम आइमा कराम का इस बात पर इत्तेफाक है ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर है। वाह 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 वाह। अच्छा हज़रत, चूँकि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एडवोकेट साहब भी मौजूद थे, माहिर कानून नासिर मिनाज साहब, उनसे भी हमने ये सवाल किया
کہ قانون کے اندر کیا جو ہے وہ سزا ہے قانون میں جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا. تو آپ بتائیے کہ شرعی حوالے سے کیا سزائیں ہیں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے کہ میں نبی نہیں مانتا, مگر وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ نبی ہوں, مگر وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, تو اس کی کیا شرعی سزائیں ہیں اس میں؟ دیکھیں, مائنورٹیز کو مملکت پاکستان جو ہے تحفظ فراہم کرتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اگر کوئی شخص ختم نبوت پر قدغن لگانے کی کوشش کرے, صحیح ہے, اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخری نبی نہیں ہے, اگر اس میں کوئی شک و شبہ کا اظہار کرے یا اس بات پر قدغن لگانے کی کوشش کرے, تو اسلام نے جو سزا مقرر فرمائی ہے کہ ایک بندہ اسلام میں تھا لیکن پھر دار اسلام سے خارج ہو گیا, مطلب کوئی بھی اس طرح کا اس نے عقیدہ گڑھا اپنی طرف سے جس کی وجہ سے وہ اسلام کی باؤنڈریز کو کراس کر گیا, اس صورت میں اس کی سزا تو قتل ہی ہے, اس کو قاضی کے حکم سے قتل کیا جائے گا جب ثابت ہو جائے. لیکن مملکت پاکستان کے حوالے سے تو قانون کے حوالے سے جو قانون دان ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں معاملات کے حوالے سے کہ جو ہے ظاہر سی بات ہے ایڈوکیٹ صاحب نے بہت ساری, دیکھیں حسن بھائی بات دراصل یہ ہوتی ہے بہت سارے قانونی پہلوؤں پر نظر جو ہے نا وہ ایک ماہر وکیل کی ہوتی ہے. اب میں یا کوئی اور بھی عالم بالکل ایسی ہے, صحیح ہے, کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہ کرے یا کوئی بھی اپنی طرف سے اس بات کی سزا کا اعلان نہ کرے کہ بھائی اس کو اس طرح سزا دی جائے. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ شرعن شریعت میں کیا سزا ہے؟ بالکل شرعن یہ سزا ہے کہ مرتد تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا شرعن. لیکن ملکی قانون دیکھیں ہر ملک کا الگ قانون ہے, لیکن جو شریعت نے جو قانون اس کے لیے سزا مقرر کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر شک کیا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا. باقی ملکی قانون کے متعلق ایک ماہر وکیل زیادہ بہتر بتا سکتے. بالکل ایسے ہی. اچھا, 7 سپتمبر جو ہے 1974 میں جو ہے یہ ختم نبوت کی تحریک چلی اور قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کیا گیا پارلیمنٹ کی جانب سے, تو اس کے اندر کن علماء کرام نے جو ہے وہ کردار اپنا ادا کیا؟ چونکہ قادیانیت عروج پہ تھی اس وقت اور فتنہ پھیل رہا تھا, اپنے آپ کو وہ مسجد کے ذریعے تبلیغ کر رہے تھے, اذانیں دے رہے تھے, ختم نبوت کی جھوٹے دعوے کر رہے تھے, جو اس میں کافی مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں ختم نبوت کی تحریک میں. تو ان کے اندر چند جو نام آپ مجھے بتانا چاہیں کہ سر فہرست ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن علماء کرام میں جنہوں نے سر فہرست اپنا کردار ادا کیا, اور میں قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور ان کے علاوہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ محترم قاری مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے یہ مبلغ اسلام, اور مبلغ اسلام علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوری رات میں کئی جگہوں پر آپ کا جلسہ ہوا کرتا, اور ان جلسوں میں آپ لوگوں کو شعور دیا کرتے, ختم نبوت کے حوالے سے بتایا کرتے کہ ختم نبوت کا قانون کیا ہے اور ختم نبوت کا قانون ہماری اساس اور بنیاد کیوں ہے, اور ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے. ان واقعات پر اور ان معاملات پر روشنی ڈالا کرتے, اور آپ پر بارہا شرپسندوں نے حملہ کرنے کی کوشش کری, اور قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک سیاسی شخصیت کے پاس جا کر کہا کہ بھائی ختم نبوت کے حوالے سے جو تحریک جو چل رہی جس میں تقریباً 10,000 مسلمان شہید ہوئے, ان مسلمانوں کی قربانیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے جو نا کام کیا جائے, ختم قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. جب قائد ملت اسلامیہ نے یہ بات پیش کری تو اس سیاسی شخصیت نے کہا کہ یہ تو مسجد اور مدرسے کا مسئلہ ہے, آپ اس کو قومی اسمبلی میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو پھر قائد ملت اسلامیہ کیونکہ تفکر تدبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں داخل کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تدبر ذہنی عطا فرمائی تھی. قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سیاسی شخصیت سے, اگر کوئی یہ دعویٰ کرے, وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت کے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ذرا یہ بتائیں اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت فطانت سے نوازا تھا, انہوں نے کہا کہ مولانا
میں تو یہ سمجھوں گا یا تو یہ شخص پاگل ہے یا یہ شخص باغی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک ملک کے وزیر اعظم کا مسئلہ ہے, لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اس سے بڑھ کر ہے. جب قائد ملت اسلامیہ نے جواب دیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جب آپ نے یہ قائد ملت اسلامیہ کے یہ الفاظ سنے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اشش کر اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مملکت خدا داد پاکستان کو اتنے ذہین لوگوں سے نوازا ہے. اور پھر اس کے بعد جب قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قومی اسمبلی میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا تو کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا. وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ بتائیں, قادیانی تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, صحیح ہے, ہماری طرح جو دین کے معاملات ہیں ان معاملات کو کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کو کافر کہیں, کیوں کافر کہیں؟ تو پھر قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آپ کی اس طرح نصرت عطا آپ کو کی مدد اس طرح فرمائی. قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے برجستہ کہا, آپ یہ بتائیں اگر کوئی شخص, آپ سب مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ جو ہے نا کافر ہیں, تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہم اس کو کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کہے گا. فرمایا کہ قائد ملت اسلامیہ نے کہ اگر آپ اس کو کافر کہیں گے تو یاد رکھیے گا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے تمام ماننے والے اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے, تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ تو جب ان ارکان قومی اسمبلی نے سنا کہ اس طرح کی سخت باتیں ہمارے خلاف لکھی, مسلمانوں کے خلاف لکھی, تو اس بات پر حیرت زدہ رہ گئے. اور پھر قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو اس وقت آپ کے سامنے ایک دشمن اسلام کی عبارت پیش کی گئی جس میں بھی ختم نبوت کے حوالے سے قدغن لگانے کی کوشش کی. وہ عبارت یہ تھی, ایک دشمن اسلام نے یہ لکھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس دشمن اسلام کی عبارت کو پیش کیا غلام احمد قادیانی کے ایک خلیفہ نے, تو ان کے نزدیک قائد ملت اسلامی نے فرمایا کہ نہ ہم اس کی اس عبارت کو مانتے ہیں نہ اس شخص کو مانتے ہیں, اور جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے, ذرا سا بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے, ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے. جب قائد ملت اسلامیہ نے بات پیش کری تو وہ لاجواب ہو گئے. اور پھر قائد ملت اسلامیہ کی کوششیں تھیں کہ پھر 7 ستمبر کو جب یہ قرارداد پیش کی گئی اس وقت بھی کافی لوگ شش و پنج کا شکار تھے, لیکن قائد ملت اسلامیہ کے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ آپ کی تدابیر, آپ کے تفکرات, آپ کے خیالات لوگوں کے ذہن پر اس طرح نقش ہو گئے تھے کہ تمام لوگ عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کی بھی کوشش کری, اور اس کی افادیت و اہمیت کو سمجھتے ہوئے سب لوگوں نے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے پر اور اس قانون پر دستخط بھی کرے. بالکل. اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو معاملات رہے وہ قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ, مگر آپ نے ایک بھرپور جو ہے کردار ادا کیا, اور علامہ شاہ احمد نورانی نے بھی اپنا بہت کردار ادا کیا. اللہ پاک ان کے قبر کو جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنایا. اچھا حسن بھائی, یہاں پر ایک بات یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیاسی اختلافات کسی بھی شخص سے آپ کے ہوں یا نظریاتی اختلافات کسی بھی شخص سے ہوں, لیکن کسی بھی بندے کا کوئی ایسا کام جو دین اسلام کی خوبی کو نمایاں کرنے کے لیے ہو, دین اسلام میں تعریف کے قابل ہو, اس کام کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب دستخط کی تو تاریخ دانوں سے, اپنے بزرگوں سے میں نے سنا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ میں آج اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں, اور وہی ہوا. قائد ملت اسلامیہ کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, اور پھر شاید اسی پاداش میں دشمن اسلام اس طرح آپ کے پیچھے لگے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بے حساب بخشش مغفرت فرمائے کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا. بے شک. اور اب میں چاہوں گا کیونکہ محمد محسن علی قادری, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ 2 نعت خواں موجود ہوں گے, اور دونوں ہی نام جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, دونوں کے نام محسن ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. محمد محسن علی سے میں چاہوں گا کہ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے جو ہے وہ کلام بھی پیش کریں گے اور ہم سماعت کریں گے. بسم اللہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام 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 نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے روضہ مصطفیٰ کے جگہ پر گے مومنوں روضہ مصطفیٰ کے جگہ پر گے مومنوں عاشق مگی پہ جیتا گے مرتا دکھائی دے سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو 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 دنیا کے حکمران ڈرتا نہیں کبھی ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی جس ذہن میں سمایا فقط دشت کربلا جس ذہن میں سمایا فقط دشت کربلا مومن وہ سر کٹاتا ہے جھکتا نہیں کبھی سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو کوئی عام نہیں ہو کوئی عام نہیں ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو آقا کا فیصلہ وہی قدرت کا فیصلہ محشر میں ہوگا ان کی شفاعت کا فیصلہ محشر میں ہوگا ان کی شفاعت کا فیصلہ کیسے بلا وہ جائے جہنم کی آگ میں کیسے بلا وہ جائے جہنم کی آگ میں کیسے بلا وہ جائے جہنم کی آگ میں کر لے حضور جس کی حمایت کا فیصلہ
سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد محسن علی قادری ہدیہ ناز شریف پیش فرما رہے تھے۔ رب کریم آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب کرے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب سے مزید بھی ہمارے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ روزنامہ میرا ملک، کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الایام۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور علامہ احمد رضا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد محسن علی قادری۔ پہلے بھی محمد محسن علی قادری نعت پڑھ رہے تھے مگر نام ایک ہے اور شکلیں الگ ہیں۔ اب محمد محسن علی قادری بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور بلا تاخیر میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو قادیانی تھا غلام مرزا، جو ختم نبوت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، تو کیا انجام اس کا ہوا؟ وہ واقعہ جو ہے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ ختم نبوت کے جو منکر ہے یا نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھیے گا حسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہ جب آقا کریم علیہ السلام غم امت میں، جب آقا کریم علیہ السلام پر جب غم امت ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وحی الہی کے ذریعے آپ کو ڈھارس بندھاتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے دل پر ہونے والے غم کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اس طرح آقا کریم علیہ السلام کے قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نیست و نابود نہیں فرمائے گا؟ یاد رکھیے گا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی بے ادب اور گستاخ گزرے ہیں، اس میں ابھی حالیہ دنوں میں جیسا کہ سلمان رشدی جس نے آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں بہت زیادہ نازیب الفاظ کہے اور قرآن مجید بکس لکھی ہیں، بہت ساری گستاخیاں کری آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار میں، اس سلمان رشدی کا کتنا برا انجام ہوا کہ اور ابھی وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بستر پہ ہے، ICU پہ، اس کو سانس کتنا برا، اور امید ہے کہ اور ہماری دعا بھی ہے جلد واصل جہنم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہی کوئی جلد سے جلد جہنم واصل ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرا، وہ بھی بری موت مرا۔ تمام تر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر بھونکنے والے آج تک ذلیل و رسوا ہوئے اور انشاءاللہ عز و جل ہوتے رہیں۔ اور اسی طرح غلام احمد قادیانی کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بہت زیادہ گستاخیاں کریں، آقا کریم علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار پر تبرہ کرنے کی کوشش کری، اور پھر ولی کامل پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ میں پیشن گوئی نہیں کرتا، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں مجبور ہو چکا ہوں یہ بات کہنے پر کہ یاد رکھنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بہت جلد واصل جہنم ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری موت مارے گا. اور 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے, 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے, مرزا غلام احمد قادیانی کو ہیضہ کی بیماری ہوئی, اور ہیضہ کی بیماری میں بار بار بیت الخلاء کے چکر لگاتا, اور لوگوں نے یہ دیکھا, اس کے پیشوا جو اس کے جو جھوٹے جو گستاخ رسول تھے, ان لوگوں نے تو یہی کہا کہ مرزا بہت اچھی موت مرا, لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مرزا کا منہ فلیش کے اندر تھا اور مرزا واش روم کے اندر اسی طرح بری حالت میں مرا. جب مرا تو اس کے منہ سے بھی نجاست نکل رہی تھی. جسم کا وہ کون سا ایسا مقام نہیں جس جگہ سے نجاست اور جس جگہ سے گندگی نہ نکل رہی ہو. اور یاد رکھیے گا محترم سامعین کرام, اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر تبرہ کرنے والے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر بھونکنے والے اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. اچھا علامہ صاحب, یہاں پہ دو باتیں اس سے نکلتی ہیں کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ جماعت علی شاہ صاحب جو ایک اللہ کے کامل ولی ہیں, جو آپ نے پیشن گوئی کی وہ درست ثابت ہوئی 24 گھنٹے کے اندر اندر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ولیوں کا مقام ہے وہ کیا اعلیٰ مقام ہے, اور تو پھر نبی کی کیا شان ہوگی. اور یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو کہتے ہیں یار نہیں آج بہت سارے ہمارے ایسے سیاستدان ہو گئے ہیں 2 نمبر لوگ قسم کے کہ قادیانی یار ہمارے بھائی ہیں, نہیں ایسی بات ہے. تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو قادیانی آپ جن کو بھائی کہہ رہے ہو, ان کا جو سربراہ تھا اس کا کیا حال ہوا ہے. یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس متعلق حدیث مبارکہ ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی پیروی کرے گا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ قوم کے ساتھ اٹھے گا. ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ وہ عورت بظاہر تو مسلمان تھی, لیکن اس عورت کا خاتمہ جو ہوا, وہ خاتمہ ہونے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی وجہ سے اس کی قبر کشائی ہوئی. تو لوگوں نے دیکھا اس عورت کی قبر کشائی ہوئی تو وہ عورت اس جگہ پر موجود نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون نہیں ہے, کوئی اور اس جگہ مرد دفن ہے. تو جب دوسری جگہ تدفین جہاں پہ اس مرد کی تدفین کی گئی تھی وہاں پر دیکھا گیا تو وہ غیر مسلموں کا قبرستان تھا. وہ غیر مسلموں سے محبت کرتی تھی. اور یاد رکھے گا جو قوم جو بندہ جس قوم سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا. اگر آج کسی گستاخ رسول سے محبت کوئی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر گستاخ رسول کے ساتھ فرمائے گا. اگر کوئی عاشق رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ اس کو بروز قیامت عشاقان مصطفیٰ کے ساتھ اٹھائے گا. آج جو لوگ گستاخ رسول ہیں, یاد رکھیے گا آج دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبارک سب و شتم کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا بروز قیامت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شفاعت کا مزدہ نہیں ملے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا جائے گا کہ تم وہی ہو کہ جس نے میری ذات والا تبار پر دنیا میں تبرہ کرا تھا. آج وہ لوگ جو علماء کرام پر اولیاء کرام پر تانو تشنیع کرتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر تبرہ کرتے ہیں, آپ کے علم غیب کو مانتے نہیں ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر تبرہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. اچھا, اب ہم علامہ صاحب ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے نشریات کا, اور میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ختم نبوت کی بات ہو اور امیر المجاہدین مجاہد ختم نبوت علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی ہم بات نہ کریں تو یہ ایک زیادتی ہوگی, چونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں, فیض آباد کا دھرنا جو تھا, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی طرف سے جب قانون میں جو ہے وہ ختم نبوت کی قانون جو ہے اس کے اندر چینجنگ کی گئی تو آپ نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پس پردہ جو ہے وہ بیان کریں آپ علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں. بالکل, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دھرنا دیا, اور جو زاہد حامد تھا کہ جس نے جو وزیر قانون تھا اس وقت کا, اور نواز شریف کی گورنمنٹ میں اس طرح کا یہ حملہ ہوا ختم نبوت پر, اور اس پر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بے باک انداز میں اور نڈر, اور ایک لیڈر کی جو اس وقت خصوصیت اور خاصیت نظر آتی ہے. یاد رکھیے گا ایک لیڈر میں قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ لیڈر اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹتا, نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے آپ کے طلبہ کی نوجوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن علامہ خادم حسین جو ہے پانی بند کر دیا گیا, کھانا بند کر دیا گیا, شیلنگ ہوئی, سامنے فائرنگ, اسٹیٹ فائرنگ ہوئی, بارش ہوئی, سردی کا موسم تھا, لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملہ پیارا ارشاد فرمایا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات نہیں بھولتی, یاد رکھنا جس نبی کے نام کا لنگر کھایا اسی نبی کے ختم نبوت پر آج
آج جان قربان کرنے کی باری آئی ہے, اسی نبی کے ختم نبوت پر آج پہرا دینے کی باری آئی ہے. یاد رکھنا 12ویں والے آقا کے نام پر بہت زیادہ کھایا, اس وقت 12ویں کا مہینے لگ گیا تھا, 12ویں والے آقا کے نام پر بہت کھایا, لیکن آج 12ویں والے آقا کے نام پر جان قربان کرنے کا وقت آیا ہے. تو الحمدللہ عزوجل اس وقت بھی دیکھا کہ جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ تھے, ان تمام عشاقان مصطفیٰ نے ملک پاکستان میں اس یکجہتی کا مظاہرہ کیا کہ کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہو گیا الحمدللہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم خراج عقیدت پیش کریں گے یہاں پہ جنہوں نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے. شاہ احمد نورانی ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا, اور ابھی ریسنٹلی جو معاملات ہوئے علامہ خادم حسین رضوی, اللہ ان سب کی جو ہے خدمات کو قبول فرمائے. اور آخر میں علامہ صاحب, میں چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آج کل جو ہے فتنہ قادیانیت بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ اپنے چونکہ آئین کی روح سے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اذان نہیں دے سکتے, اپنی جو ان کی تنظیم ہے یہ اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے, مگر ایسے معاملات اب یہ چھپ کے یا کہیں پہ کسی کی بھی پشت پناہی پہ کر رہے ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے, اور ہم کیسے اس فتنے سے ہماری عوام الناس بچ سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے دیکھیں, کوئی ایشو آتا ہے تو اس ایشو کے متعلق, اس موضوع کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے, اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل نوجوانوں کو دیکھیں, یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا حسن بھائی, میری آپ کی یا یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, سب کی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت. کہ اسلام کو جن پلروں پر کھڑا کر دیا گیا ہے, ان پلروں کی مضبوط بنیاد عقیدہ ختم نبوت اور رسالت ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے کر آنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. اسلام کے پلروں میں سے ایک پلر ہے, صحیح ہے. اگر ایک پلر کو اٹھا دیا جائے تو کیا اسلام کی بنیاد رہے گی؟ بالکل بھی نہیں رہے گی. آج اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں, سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اور اس کے بارے میں جاننا کوئی آج کل مشکل نہیں, بلکہ میں خراج تحسین پیش کروں گا ختم نبوت فورم کراچی کو, جس کے متعلق جس کے امیر جماعت اہل سنت کے امیر علامہ سید شاہ عبدالحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, کہ ان کی تنظیم نے ختم نبوت فورم بنایا, اور ختم نبوت فورم بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ نظریہ دیا. یاد رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دینے والا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرنے والا, اس حوالے سے اویئرنیس دینے والا, لوگوں میں یکجہتی پیدا کرنے والا, اس کے پشت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دست عطا ہوتا ہے. اور آج اس تنظیم کے علاوہ جو تنظیمات کام کری, اس میں ہماری تنظیم دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات, ان میں سے ایک شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی. فیضان آن لائن اکیڈمی کے آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو آفس ورک کرتا ہوں, صحیح, مجھے اتنا وقت نہیں ملتا. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں, جو وقت آپ کی مصروفیات سے نکال کر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم میں فارغ ہوتا ہوں, کوئی بھی وقت ایسا ہو, اس میں آپ ختم نبوت کورس کریں, صرف 7 دن کا. بہت آسان. یاد رکھیے گا جو چیز ہماری ایمان کی اساس اور بنیاد ہے, اس ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ اس کے میں بات کہنا چاہتا ہوں, جو ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں, خصوصاً قادیانیوں کی صحبت سے بچا جائے. اپنے بچوں کے سائے سے بچنا چاہیے. اپنے بچوں کو یہ نظریات اپنے بچوں کے اندر یہ نظریات پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری صاحب کو, جنہوں نے ہمارے بچوں کو نظریہ دے دیا, یہ نعرہ دے دیا, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ چیز یاد کرواتے جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے کا دعویٰ کرے, اس میں شک کرے, ایسا شک دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ چیزیں ہمیں بچوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے, ذہن سازی کرنے کی. حسن بھائی, ہوتا پتہ ہے کیا ہوتا یہ کہ آج کل ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, پروٹیکشن کے لیے اپنے بچوں کو اپنے کانٹیکٹ نمبر بھی تو یاد کرواتے ہیں نا, گھر کا ایڈریس بھی تو یاد کرواتے ہیں نا, اپنے رشتہ داروں کے نام بھی تو یاد کرواتے ہیں نا. تو جب یہ ساری معلومات اپنے بچوں کو فراہم کرتے ہیں, تو ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان پر ایک پیرا مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچوں کو
یہ معلومات کی اویئرنیس دینے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. آج یہ اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ عز و جل, کل آپ کے بچے عقیدہ ختم نبوت پر انشاءاللہ پیرا دینے والے بنیں گے. بے شک. اور علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے فیضان آن لائن کورس, اور یہ تو بہت سہولت ہو گئی ہمارے لیے کہ جب ہم چاہیں جس ٹائم چاہیں, اور 7 دن کا ہے, اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا اور ایمان جو ہے مضبوط ہو, اور یہ بھی ایک فتنہ قادیانہ سے بچنے کا. بالکل. اور ختم نبوت فورم کراچی کے تحت 3 دن کا ختم نبوت کورس ہوتا ہے. اس 3 دن میں 1 گھنٹہ آپ کو دینا پڑے گا. وہ 1 گھنٹہ آپ اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں. کیا پتا یہ 1 گھنٹہ آپ کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جائے کہ آپ بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. بے شک. اور ہم یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے اور قادیانیت کے فتنے سے محفوظ فرمائے, ہمیں ان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب چونکہ محمد محسن علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے اسی محبت کے ساتھ, اسی عقیدت کے ساتھ ملاقات ہوگی کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور آپ ہمیں بذریعہ SMS جو اپنے سوالات چاہتے ہیں, آپ شرعی سوالات جاننا, وہ آپ ہمارے جو ہے وہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا, اس پہ آپ ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کی جائیں گے. محمد محسن علی سے گزارش کروں گا کہ ختم نبوت کا موضوع ہے تو اسی حوالے سے کوئی نعت شریف پیش کریں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت, اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت, ہے نقش دلوں پر نبی کی مہر نبوت, یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. جب لا نبی آباد محمد نے کہا ہے, جب لا نبی آباد محمد نے کہا ہے, اب جو نبی کا دعویٰ کرے جھوٹا بڑا ہے, اب جو نبی کا دعویٰ کرے جھوٹا بڑا ہے, یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. صدیق کی تلوار نے قذاب کو مارا, صدیق کی تلوار نے قذاب کو مارا, یوں ختم نبوت پہ کڑا پہرا لگایا, یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. مرزائی قادیانی ہے کافر بڑے کافر, مرزائی قادیانی ہے کافر بڑے کافر, نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے فاغر, یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. میں ختم نبوت کا محافظ ہوں جاگر, میں ختم نبوت کا محافظ ہوں جاگر, پیچھے نہ ہٹوں گا چلے کٹ جائے میرا سر, یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر, یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر, ہے
ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. Oh, yeah.